पैगाम 5 यीशु मसीह के रूह का इनाम यानी वाफिर फराहमी। फिलिपियों बाब 1 आयत 19 ता 21 में तीन अहम तरीन इबारतें मौजूद हैं। यीशु मसीह के रूह का इनाम, मसीह की ताजीम मेरे बदन के सबब से होती रहेगी और जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। इस पैगाम में हम इन इबारतों में से पहली इबारत यानी यीशु मसीह के रूह का इनाम यानी वाफिर फराहमी पर गौर करेंगे। रोमन नंबर 1 इनाम यानी वाफिर फराहमी। फिलिपियों बाब 1 आयत 19 में पौलुस कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी दुआ और यीशु मसीह के रूह के इनाम से इसका अंजाम मेरी नजात होगा। लफ्ज इनाम यानी वाफिर फराहमी महज यूनानी का तर्जुमा नहीं, बल्कि इस्तेमाल शुदा यूनानी इस्तिलाह की तशरीह है। लफ्जी तौर पर ये यूनानी लफ्ज एक जमात की तमाम जरूरियात की फराहमी की तरफ इशारा करता है, जो मीर मुगनी नामी शख्स मुहैया करता है, जो उस जमात का रहनुमा या डायरेक्टर होता है। पौलुस ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो एक वाफिर इनाम या फराहमी का मफहूम रखता है। मीर मुगनी जमात के हर फर्द की तमाम जरूरियात पूरी करता था, जैसे खुराक, लिबास, रिहाइश और मौसीकी के आलात। मीर मुगनी की ये फराहमी हकीकत में वाफिर बल्कि शामिल कुल थी। एक बार जब कोई शख्स जमात में शामिल हो जाता तो उसे जिंदगी की जरूरियात के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं रहती थी, क्योंकि मीर मुगनी उसे हर वो चीज फराहम करता जिसकी उसे जरूरत होती थी। इबारत यीशु मसीह के रूह का इनाम इस्तेमाल करते हुए पौलुस रूह की फराहमी को मीर मुगनी की फराहमी से तशबीह देता है। इसलिए पौलुस बाब 1 आयत 19 की सही समझ हासिल करने के लिए हमें लफ्ज फराहमी के साथ वाफिर की मफहूम की जरूरत है। शामिल कुल रूह का ये इनाम पौलुस के लिए था, ताकि वो मसीह की खातिर अपने दुखों में मसीह को जी सके और उसकी ताजीम कर सके। यीशु मसीह के रूह का ये इनाम वाफिर और शामिल कुल है। आज हमारे पास जो कुछ है वो जज़ुई फराहमी नहीं, बल्कि वाफिर और शामिल कुल इनाम है। रोमन नंबर 2 यीशु मसीह का रूह। यीशु मसीह का रूह वही रूह है जिसका जिक्र यूहन्ना बाब 7 आयत 39 में हुआ। ये खुदावंद के तजस्सुम से पहले महज खुदा का रूह नहीं, बल्कि खुदावंद के जी उठने के बाद खुदा का रूह, रूह कुदुस अपनी इलाहियत के साथ है, जो खुदावंद के तजस्सुम, सलीब तले इंसानी जिंदगी, मसलूबियत और जी उठने के साथ मुरक्कब हो चुका है। खरूज बाब 30 आयत 23 ता 25 में मसा करने वाला पाक तेल जो जैतून के तेल और 4 तरह के मसाला जात का मरकब था, खुदा के इस मरकब रूह का एक मुकम्मल नमूना था, जो अब यीशु मसीह का रूह है। यहाँ ये ना तो यीशु का वो रूह है जिस तरह अमाल बाब 16 आयत 7 में है, और ना ही मसीह का रूह जिस तरह रोमियो बाब 8 आयत 9 में है, बल्कि ये यीशु मसीह का रूह है
یسوع کا روح بنیادی طور پر خداوند کی انسانیت اور انسانی زندگی کے لیے ہے۔ مسیح کا روح بنیادی طور پر خداوند کے جی اٹھنے کے لیے ہے، خداوند کی انسانیت کا تجربہ کرنے کے لیے، جس کی وضاحت فلپیوں باب 2 آیت 5 تا 8 میں کی گئی ہے۔ ہمیں یسوع کے روح کی ضرورت ہے خداوند کے جی اٹھنے کی قدرت کا تجربہ کرنے کے لیے، جس کا ذکر باب 3 آیت 10 میں ہے۔ ہمیں مسیح کے روح کی ضرورت ہے۔ پالوس نے اپنے دکھ میں خداوند کے انسانی دکھوں اور خداوند کے جی اٹھنے دونوں کا تجربہ کیا، اسی لیے اس کے نزدیک یہ روح یسوع مسیح کا روح تھا، جو خدا ثالوث کا مرکب شامل کل اور زندگی بخش روح ہے۔ ایسے روح میں پالوس جیسے انسان کے لیے انعام ہے، اور حتیٰ کہ خود وہی انعام ہے جو مسیح کی انسانی زندگی اور جی اٹھنے کا تجربہ کر رہا تھا اور اس سے شادمان ہو رہا تھا۔ انجام کار یسوع مسیح کا یہ مرکب روح ہی خدا کی 7 روحیں بن جاتا ہے، جو اس کے تخت کے سامنے آگ کے 7 چراغ ہیں، تاکہ زمین پر اس کے انتظام کو کلیسیا کے ساتھ اس کے نظام کی تکمیل کے لیے چلائیں، اور جو برہ کی 7 آنکھیں ہیں، تاکہ وہ جو کچھ ہے اس سب کو کلیسیا میں منتقل کر سکے۔ پوائنٹ نمبر اے، تخلیق میں خدا کا روح۔ خدا، مسیح اور روح کی بابت بائبل میں مکاشفہ تدریجی ہے۔ یہ مکاشفہ پیدائش باب 1 سے شروع ہوتا ہے اور تدریجی طور پر ترقی کرتا ہے، جب تک کہ مکاشفہ کی کتاب میں اپنے اختتام کو نہیں پہنچتا ہے۔ کلام مقدس میں روح کا پہلا ذکر پیدائش باب 1 آیت 2 میں ملتا ہے، جہاں ہمیں بتایا گیا کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ خدا کی تخلیق کے حوالے سے روح کو خاص طور پر خدا کا روح کہا گیا۔ پوائنٹ نمبر بی، انسان کے ساتھ تعلق میں یہوہ کا روح۔ انسان کے ساتھ خدا کا تعلق یقیناً تخلیق کے ساتھ اس کے تعلق سے زیادہ گہرا ہے، اس لیے انسان کے ساتھ خدا کے تعلق کی بات کرتے ہوئے روح کا لقب یہوہ کا روح ہے۔ پوائنٹ نمبر سی، انسان کو پاک بنانے میں روح القدس۔ مسیح کے ماں کے پیٹ میں پڑنے اور پیدائش کے وقت روح القدس کی اصطلاح استعمال کی گئی۔ روح کا یہ لقب پاکیزگی، تقدیس اور خدا کے لیے الگ ہونے سے متعلق ہے۔ روح القدس کے وسیلہ سے انسان میں کوئی چیز مقدس اور پاک بنائی جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر ڈی، دکھوں میں یسوع کا روح۔ یونانی زبان میں اعمال باب 16 آیت 7 میں پالوس میں یسوع کے روح کی بابت بیان ہے۔ زمین پر خداوند کی زندگی دکھوں کی زندگی تھی، پس لقب یسوع کا روح خاص طور پر خداوند کے دکھوں کے حوالے سے روح کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر ای، جی اٹھنے میں مسیح کا روح۔ رومیو باب 8 آیت 9 تا 11 میں پالوس مسیح کے روح کی بابت بیان کرتا ہے۔ ان آیات کے سیاق و سباق کے مطابق مسیح کا روح بنیادی طور پر مسیح کے جی اٹھنے سے متعلق ہے۔ پوائنٹ نمبر ایف، اس کے دکھوں اور جی اٹھنے میں یسوع مسیح کا روح۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ فلپیوں باب 1 آیت 19 میں پالوس یسوع مسیح کے روح کی بابت بیان کرتا ہے۔ چونکہ یسوع کے روح کا خاص حوالہ خداوند کے دکھوں سے ہے،
اور مسیح کے روح کا اس کے جی اٹھنے سے۔ اس لیے یسوع مسیح کا روح دکھوں اور جی اٹھنے دونوں سے متعلق ہے۔ اپنی قید میں پالوس روح سے دکھوں میں بطور یسوع کے روح اور جی اٹھنے میں بطور مسیح کے روح دونوں سے شادمان ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ دکھ سہ رہا تھا تو پالوس مسیح کے جی اٹھنے سے شادمان ہو رہا تھا۔ چونکہ وہ دکھوں اور جی اٹھنے دونوں کا تجربہ کر رہا تھا، اسی لیے اس کے نزدیک یہ روح یسوع مسیح کا روح تھا۔ پوائنٹ نمبر جی، روح خدا ثالوث کا شامل کل زندگی بخش روح۔ یوحنا باب 7 آیت 39 میں لکھا ہے، اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے، جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ یہ آیت روح کی بابت بیان کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند یسوع کے مصلوب ہونے اور جی اٹھنے سے پہلے روح اب تک نازل نہ ہوا تھا۔ خدا کا روح ابتدا ہی سے موجود تھا، لیکن یسوع مسیح کے روح کے طور پر روح یوحنا باب 7 آیت 39 کے وقت اب تک نازل نہ ہوا تھا، کیونکہ خداوند ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ اس کے جی اٹھنے کے بعد خدا کا روح مجسم ہونے، مصلوب ہونے اور جی اٹھنے والے یسوع مسیح کا روح بن گیا۔ اگرچہ خداوند کی موت اور جی اٹھنے سے پہلے خدا کا روح، یہوہ کا روح اور روح القدس تھا، لیکن روح اب تک نازل نہ ہوا تھا۔ یہ اصطلاح روح پالوس نے اپنے خطوط میں اور یوحنا نے مکاشفہ کی کتاب میں کثرت سے استعمال کی۔ خدا کا روح یا روح القدس کہنے کے بجائے پالوس نے اکثر روح کہا، یعنی خدا ثالوث کا شامل کل زندگی بخش روح۔ پوائنٹ نمبر ایچ، مرکب روح، جس کی علامت مرکب روغن ہے۔ اصطلاح مرکب روح بائبل میں نہیں ملتی، تاہم روح کے اس پہلو کی حقیقت کلام مقدس میں پائی جاتی ہے۔ یہی بات تثلیث کے بارے میں بھی سچ ہے۔ اگرچہ یہ اصطلاح بائبل میں نہیں ملتی، لیکن اس بات سے معقول طور پر انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بائبل ظاہر کرتی ہے کہ خدا ثالوث ہے، یعنی متی باب 28 آیت 19 میں لوگوں کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دینے کی بابت بیان ہے، جو ایک واضح اشارہ ہے کہ خدا ثالوث ہے۔ ایک اور اشارہ دوسرا کرنتھیوں باب 13 آیت 14 میں ہے، جس میں مسیح کے فضل، خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت کی بابت بیان ہے۔ بائبل کے مطابق خدا ثالوث ہے۔ اسی حقیقت کی بنیاد پر تثلیث کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ اسی اصول کے تحت کلام مقدس کے حقائق کی بنیاد پر ہم روح کو مناسب طور پر مرکب روح کہہ سکتے ہیں۔ خروج باب 30 آیت 23 تا 24 کے مطابق مسح کرنے والا پاک تیل یعنی خوشبودار روغن تیار کرنے کے لیے ایک ہین زیتون کے تیل میں 4 خاص خوشبودار مسالہ ملائے گئے۔ تمثیلی طور پر تیل خدا کے روح کی علامت ہے اور مرکب روغن یعنی 4 مسالہ کے ساتھ ملا ہوا تیل روح القدس کی علامت ہے۔ کندھی کی حکمت کے ایک عمل کے ذریعے تیل ایک روغن بن گیا اور خیمہ اجتماع اور اس کے متعلقہ ہر چیز کو مسح کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، یہاں تک کہ کاہنوں کو بھی اسی
مسح کرنے والے پاک تیل سے مسح کیا گیا۔ خروج باب 30 سے پہلے یہ مرکب روغن اب تک نہ تھا، لیکن خروج باب 30 کے بعد ایسا روغن یقینی طور پر موجود میں آ گیا۔ اسی طرح مسیح کے مصلوب ہونے، جی اٹھنے اور جلال پانے سے پہلے روح شامل کل زندگی بخش روح کے طور پر اب تک نازل نہ ہوا تھا، لیکن مسیح کے مصلوب ہونے اور جی اٹھنے کے عمل کے ذریعے خدا کا روح، جس کی علامت تیل ہے، مرکب روح بن گیا جس کی علامت روغن ہے۔ خروج باب 30 میں روغن بنانے کے لیے استعمال ہونے والے 4 مصالحہ: مسیح کی موت کی تاثیر، اس کی موت کی شیرینی، اس کے جی اٹھنے کی قدرت اور اس کے جی اٹھنے کی خوشبو کی علامت ہیں۔ مسیح کے مصلوب ہونے اور جی اٹھنے سے پہلے خدا کے روح میں یہ 4 اجزاء شامل نہ تھے، لیکن مسیح کے جی اٹھنے کے بعد یہ اجزاء خدا کے روح میں مرکب ہو گئے اور خدا کا روح یعنی مرکب روح بن گیا۔ پوائنٹ نمبر آئی، خدا کی 7 روحیں۔ مکاشفہ کی کتاب خدا کی 7 روحوں کا حوالہ دیتی ہے۔ یہ 7 روحیں خدا کے تخت کے سامنے جل رہے آگ کے 7 چراغ اور برہ کی 7 آنکھیں بھی ہیں۔ چونکہ مکاشفہ 7 روحوں کا ذکر کرتا ہے، اس لیے ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا خدا کا روح ایک ہے یا 7؟ ہماری ذہنی ریاضی کے مطابق ایک ہے اور 7 ہیں، لیکن بائبل کی ریاضی کے مطابق ایک مفہوم ایسا ہے جس میں 7 ایک ہے اور ایک 7 ہے۔ ایک ہی روح کو 7 روحیں کہا گیا ہے۔ تثلیث کی روایتی سمجھ کے مطابق باپ، بیٹے اور روح کو 3 الگ الگ اشخاص کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک اصرار کرتے ہیں کہ وہ بالکل جدا اور علیحدہ اشخاص ہیں، تاہم بائبل کے مطابق ان تینوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ میں حیران ہوں کہ وہ لوگ جو تثلیث کی روایتی سمجھ کی وکالت کرتے ہیں، وہ مکاشفہ باب 5 آیت 6 کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ 7 روحیں یعنی تیسرا اقنوم ہی برہ یعنی دوسرے اقنوم کی 7 آنکھیں ہیں۔ اگر بیٹا اور روح 2 علیحدہ اشخاص ہوتے تو 7 روحیں برہ کی آنکھیں کیسے ہو سکتی تھیں؟ دوسرے لفظوں میں تثلیث کا ایک اقنوم یعنی روح کسی دوسرے اقنوم یعنی بیٹے کی آنکھیں کیسے بن سکتا ہے؟ تثلیث کی روایتی سمجھ میں خاص طور پر جس طرح یہ نکایا کے عقیدے کی تشکیل کی پیروی کرتی ہے، روح، مرکب روح یا 7 روحوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ در حقیقت جو لوگ روایت پر قائم ہیں وہ اپنی سمجھ میں بہت تنگ اور محدود ہیں، لیکن جو لوگ پاک کلام کو اس کی کاملیت میں تھامے ہوئے ہیں وہ بہت وسیع اور ہمہ گیر ہیں۔ ہم خدا ثالوث کے تینوں کے لیے اقنوم کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، تاہم ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ اس لفظ کو بہت زیادہ آگے نہ بڑھائیں۔ W.H. گریفتھ تھامس نے اس خطرے کو پہچان لیا تھا۔ اپنی کتاب دی پرنسپلز آف تھیولوجی میں اس نے تثلیث کی بابت یہ کہا: اصطلاح اقنوم پر کبھی کبھی اعتراض بھی کیا جاتا ہے۔ تمام انسانی زبانوں کی طرح اس پر بھی ناکافی ہونے اور یہاں تک کہ صریح غلطی کا الزام لگایا جا سکتا ہے۔ اسے یقیناً بہت زیادہ آگے نہیں بڑھانا چاہیے، ورنہ یہ تثلیث کے بجائے 3 خداؤں کے عقیدے کی طرف لے جائے گی۔ جو لوگ اقنوم کی اصطلاح کو بہت زیادہ کھینچتے ہیں
وہ انجام کار محض الوہیت کے 3 اقنوم پر نہیں بلکہ 3 خداؤں پر جا کر رکیں گے۔ انجام کار ان کے پاس تثلیث کے بجائے 3 خداؤں کا عقیدہ ہوتا ہے۔ یہ جانے بغیر بہت سے مسیح اساتذہ نے یہی کام کیا ہے۔ ہمیں یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تثلیث کے مناسب تعریف کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ ہم تو انسان کی بھی مکمل سمجھ نہیں رکھتے، پھر ہم یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ خدا ثالوث کے بھید کو مناسب طور پر سمجھیں گے؟ ہمیں نقایا کے عقیدے کی کوتاہیوں اور تثلیث کی روایتی سمجھ سے مڑنے اور خدا کے پاک کلام کی طرف واپس آنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے کلام کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس روح سے ہم آج شادمان ہو رہے ہیں وہ نہ صرف خدا کا روح، یہوہ کا روح اور روح القدس ہے، بلکہ یہ روح یسوع کے روح یا مسیح کے روح تک بھی محدود نہیں ہے۔ جس روح سے ہم شادمان ہو رہے ہیں وہ یسوع مسیح کا روح ہے۔ یہ روح ہے جو خدا ثالوث کا شامل کل مرکب اور زندگی بخش روح ہے۔ چونکہ یہ روح اس قدر دولت مند، وافر اور شامل کل ہے، اس لیے وہ ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے کی فراہمی رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے جب پالوس خوشخبری کی خاطر دکھ سہ رہا تھا تو وہ شامل کل روح کی وافر انعام سے شادمان ہو رہا تھا۔ آج کے مسیحی شاید روح کی بابت بات کریں اور روح کی بابت کتابیں بھی لکھیں، لیکن وہ مرکب روح یا 7 روحوں کی بابت کچھ نہیں جانتے۔ اس کے بجائے وہ نقایا کے عقیدے میں بیان کردہ خدا کے روح کی محدود اور روایتی سمجھ کو تھامے ہوئے ہیں۔ کرشماتی تحریک یا پینٹیکاسٹل عقیدے کے علمدار روح کا تجربہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تاہم وہ بھی زندگی بخش روح، مرکب روح اور 7 روحوں کو نظر انداز کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم روح القدس کی صحیح سمجھ رکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج روح خدا ثالوث کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ جو تجسم انسانی زندگی، صلیبی موت اور جی اٹھنے کے عمل سے گزر چکا ہے۔ بعض لوگ لفظی مراحل سے گزرنے پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ بحث کرتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ کسی عمل سے گزرے۔ لیکن کیا خدا تجسم انسانی زندگی، صلیبی موت اور جی اٹھنے سے نہیں گزرا؟ اگر یہ ایک عمل نہیں تو پھر ہمیں اسے بیان کرنے کے لیے کون سا لفظ استعمال کرنا چاہیے؟ جس طرح ہم بائبل میں خدا ثالوث کے مکاشفہ کو بیان کرنے کے لیے تثلیث لفظ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ہم اس مراحل کو بیان کرنے کے لیے مراحل کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو خدا ثالوث نے مسیح کے تجسم سے لے کر اس کے جی اٹھنے تک طے کیے ہیں۔ ہم محض یسوع مسیح کے روح کے عقائدی سمجھ رکھنے پر مطمئن نہیں ہیں، ہمیں روح، مرکب روح اور خدا کے 7 روحوں کا تجربہ کرنے کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمیں اس مرکب، شامل کل اور زندگی بخش روح کے زیادہ سے زیادہ تجربہ کی ضرورت ہے جو مراحل سے گزرا ہوا خدا ثالوث ہے اور ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اسی طرح اسی روح کے ذریعے پالوس نے خدا کے نظام کے لیے دکھ سہا اور ساتھ ہی جی اٹھنے میں خود کو تقویت دینے کے لیے وافر انعام سے شادمان ہوا۔ پالوس اس لیے غالب آنے والا نہیں تھا کہ اس کی مرضی طاقتور تھی، وہ غالب آنے والا اس لیے بن سکا کیونکہ
اس نے اپنے اندر بسے ہوئے شامل کل روح کا اس کے وافر انعام کے ساتھ تجربہ کیا اور اس سے شادمان ہوا تاکہ وہ اس کے لیے سب کچھ بن جائے۔ پالوس نے اپنے تجربہ میں اس حقیقت کو محسوس کیا کہ خدا ثالوث بذات خود کو اس کے وجود میں تشکیل دے رہا ہے۔ کاش ہم بھی خدا ثالوث کا تجربہ کریں اور اس سے شادمان ہوں جو ہمیں انعام بخشتا ہے اور بطور مرکب شامل کل اور زندگی بخش روح خود کو ہمارے اندر تشکیل دے رہا ہے۔